Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 5. We are going to learn Unit 2. Its title is The Greatest Reformer. My dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. How I'm going to deliver, how I have break out this unit for lectures. You may download it, follow it as it is, or modify it for your convenience. But for my lectures, this is the outline of the unit according to SLO based lectures. Okay, yes, my dear students. In lecture 1, we'll learn about punctuation marks and we'll cover page number 20 and 21 of your book, and we'll cover the SLO to recall the rules of punctuations learned earlier. Lecture 2, we'll learn under the title of grammar, we'll learn about suffix and we'll cover page number 21 of your book. We'll cover the SLO to recognize specific part of words, including common, inflectional endings, compound words, and affixes, and our focus will be affixes only. Lecture 3, under the title of grammar, we'll learn about countable and uncountable nouns. We'll cover page number 22 of your book, and we'll cover the SLO to recall and demonstrate use of more countable and uncountable nouns. Lecture 4, under the title of pronunciation skills, we'll learn about silent letters. We'll cover page number 19 of your book, and the SLO is to pronounce and practice more words with silent letters, such as T in switch and G in high. Lecture 5, we'll read and complete a part of comprehension, page number 15 and 16 of your book, and we'll cover the SLO to use pre-reading strategies to predict content of text from topic or pictures, apply while reading strategies to interact with text to locate or scan specific information to answer short questions. Lecture 6 will continue reading and complete comprehensions, page number 16, 17, 18, and 19 of your book, and will cover the SLO to apply while reading strategies to interact with the text, to locate, scan specific information, to answer short questions, to make anagrams from simple 2 or 3 syllable words, and to spell words studied in class, both orally and in writing. Lecture 7, under the title of listening and speaking, we learn to use polite expressions to seek attention, page number 23 of your book, and we'll cover the SLO to demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in group to use polite expressions to seek attention. Lecture 8 is in 2 parts. In Part 1, we learn to write a short note, page number 23 of your book, and the SLO will be to write short notes of their own to friends and family members. And in Part 2 of Lecture 8, we learn to write a summary, page number 24 of your book, and the SLO to use summary skills to mark important points and develop a mind map to summarize a text and follow a process of procedure to provide summary. So the missing information part of this SLO we'll cover in Unit 14, inshallah. So this is all about the lecture division. Now let's see what this unit, what this lesson is all about. So how do we start it? From the title. And the title is The Greatest Reformer. I want you to understand it thoroughly. Greatest. मेरे बच्चे अब ये जानते हैं कि ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए हमने ये द भी उसके साथ यूज़ किया. सुपरलेटिव, अजीम तरीन. ग्रेट, अजीम और ग्रेटेस्ट मीन अजीम तरीन. और रिफॉर्मर किसको कहते हैं? द पर्सन हु डज इस्लाह, मुस्लिह, एक इस्लाह करने वाला शख्स. और इस्लाह करने वाला अजीम तरीन शख्स कौन है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम. और ये हमारे यूनिट का थीम क्या है? रोल मॉडल्स. नोटेबल पीपल एज रोल मॉडल्स. और रोल मॉडल्स क्या होते हैं? रोल मॉडल्स ऐसे लोग होते हैं जिनसे इंस्पायर होकर हम उनके जैसे बनना चाहते हैं. तो बेटा हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात है, क्योंकि
ان کو ہمارے لیے رول ماڈل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب ورس 21 میں کہتے ہیں there is certainly a good example for you in the apostle of Allah. جب اللہ نے کہہ دیا کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں آپ کے لیے بہترین مثال موجود ہے, تو do we need any other? Do we need to go for superheroes and the models and no بیٹا, یہ ہمارا قرآن ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے. تو ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے, اور ان کی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے اسپینڈ کرتے تھے اپنی لائف, ہاؤ ہی یوز ٹو. اور بہت پیاری چھوٹی چھوٹی سنت ہم سیکھ کے بالکل ان کی طرح کریں گے تو ہم وہ جو کام ہے وہ بھی کر پائیں گے, اور اجر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سنت کو فالو کرنے کا بھی دے گی انشاءاللہ. سو ہم اس یونٹ میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو سکھائی چیزیں, یہ ہم اس یونٹ میں سیکھیں گے. اوکے, سو فرسٹ پارٹ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. رسول مینز اے میسنجر آف آلمائٹی اللہ. ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں, اور ان سب کا ایک ہی کام تھا لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانا. ٹھیک ہے, اور ان میں سے جو لاسٹ پروفٹ ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یہاں بیٹا آئی وانٹ یو ٹو فوکس, یہ صرف ورڈز نہیں ہیں. خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ آخری نبی. ٹھیک ہے, اور یہ آخری نبی ہم کیسے کہتے ہیں؟ یہ ہم خود سے نہیں کہتے, اس کے لیے ترمذی کی ایک اوتھینٹک حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں بتایا کہ میں آخری نبی ہوں اینڈ لا نبی بعدی. یہ دیکھیں اس کا ترجمہ ہے, میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. سو دیر از نو ڈاؤٹ, اب نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک مکمل جامع انسان اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ہمیں دے دیے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہمارا قرآن ایک جامع کتاب ہے, اس میں ہر چیز ہمیں گائیڈ کی گئی ہے, اسی طرح ہمارے نبی کی ذات, ان کی سنت مکمل اور جامع ہے جو ہمیں ہر چیز بتاتی ہے. اس لیے کوئی نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا. اور پھر یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا آپ ضرور انڈرسٹینڈ کریں گے. دیکھیں ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ, علیہ کا مطلب ہے آپ کی ذات, و علی اینڈ اپون آلہ آپ کی فیملی, و اصحابہ اور آپ کے کمپینینز آپ کے ساتھی, ان سب پر درود و سلام ہو. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ان کے ارد گرد ان کی فیملی نے ان کو بہت سپورٹ کیا, ان کے ساتھیوں نے, اور وہ دے ورکس لائک اے ٹیم. ٹھیک ہے, اس لیے ان پر درود و سلام. اور آپ کو پتہ ہے درود پڑھنے کا بہت سے فضائل ہیں, اور اس میں سے سب سے پیارا مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم الٹیمیٹلی ان کے جیسے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتے ہیں. بیٹا چھوٹی چھوٹی, جیسے آپ جوتا پہنے فار ایگزامپل, اب جوتا پہننے کی سننا کیا ہے؟ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے, رائٹ جو ہے جوتا وہ پہلے پہننا ہے, جوتے کو جھاڑ کے پہنے. یہ چھوٹی چھوٹی سنت ہم سیکھ لیں تو جب بھی ہم جوتا پہنیں گے اس طریقے سے پہنیں گے, اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں, ان کی پیروی کر رہے ہیں, ان سے ہماری محبت بھی ہو جائے گی, ان سے ہمارا کنیکشن بھی ہو جائے گا, جوتا بھی پہنا گیا, ثواب بھی مل گیا, اور کیا چاہیے. اور جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. اٹس سچ اے بگ virtue, it's not a small thing. So we should know there are many more. آپ اپنے قاری صاحب سے, اپنے اسلامیات کے ٹیچر سے ضرور درود پاک پڑھنے کے فضائل ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں ہماری سٹوری میں کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش سے 6 months پہلے ان کے فادر جن کا نام حضرت عبداللہ تھا وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے گرینڈ فادر حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پرورش کی.
اب یہ کیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے حالات بہت پتھیٹک تھے. اور وہ کس طرح سے پتھیٹک تھے کہ کعبہ جو ہے وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرح کے بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، یوم آخرت کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے بس اس دنیا کی زندگی جو ہے وہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی وہ ریلیجیسلی اتنے ویک تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوشلی بھی بہت ویک تھے. سوشلی بھی ان کی بہت برائیاں تھیں. کیا تھی کہ وہ they were not responsible for their action. کوئی قانون نہیں تھا، گیمبلنگ کرتے تھے، وائن پیتے تھے، عورتوں کی، بڑوں کی، بچوں کی کوئی عزت نہیں تھی. اور وہ ایون اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اس حد تک وہ معاشرتی طور پر ان کے اندر معاشرتی برائی اتنی زیادہ تھی. ٹھیک ہے. اب ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہاں پر مزید بھی ہے بیٹا، یہ دیکھیں انہوں نے ویڈوز یعنی بیواؤں اور یتیموں کو ہیلپ لیس چھوڑا ہوا تھا. ان کے اوپر کوئی رحم نہیں کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ ان کے حقوق نہیں دیتے تھے، نہ غلاموں کو، نہ عورتوں کو، نہ بچوں کو. اور جو خواتین ہوتی تھیں، عورتوں کو ان کی کوئی وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، نہ اس کے شوہر کی، نہ اس کے پیرنٹس کی. یعنی اتنا پیتھیٹک حالات تھے. اور خاص طور پر جو کمزور، ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ایک سوسائٹی کا جو ایک کمزور طبقہ ہوتا ہے اصل میں اس کو ہی ہیلپ چاہیے ہوتی. تو اس سوسائٹی میں جو کمزور طبقہ ہے اسی کو مزید پریس کیا جا رہا تھا. اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب انہوں نے یہ حالات دیکھے تو ان کو یہ بہت برا لگتا تھا. ان کو یہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. وہ ان تمام برائیوں کو کنڈیم کرتے تھے، سٹاپ کرتے تھے. ڈونٹ ڈو دس، یہ ظلم ہے، آپ لوگ کیا کریں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نبی بننے کے بعد بھی بتایا. اور سب سے امپورٹنٹ بات بیٹا یہاں پر یہ ہے کہ ہی چینجڈ دیئر ہیبٹس اینڈ مینرز بائی ہز اون ایگزامپل. وہ صرف ان کو کہتے نہیں تھے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا اصول ہے زندگی کا کہ ہم اگر کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں نا تو وہ کہنے سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کر کے دکھائیں. دس از واٹ آر پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ڈیڈ. انہوں نے خود کر کے دکھایا کہ کس طرح آپ نے بچوں سے شفقت کرنی ہے، ایون جانوروں کو کیسے آپ نے رحم دلی کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے. اور وہ جو معاشرہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو آبزرو کرا تھا کہ یہ کتنے، اور وہ ان کی اس جو ان کی اعمال تھے نا اس کا امپیکٹ دیکھ رہا تھا کہ ایوری ون لوڈ ہم، ایوری ون لائکڈ ہم. ایون جو ان کے دشمن تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. یہ ہے بیٹا جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس صورت میں دنیا میں بھی دیتے ہیں کہ ہمیں رسپیکٹ ملتی ہے. اور دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ زندگی گزاری. آپ کے پاس پاور تھی، ہر چیز تھی، لیکن آپ نے اس کو اپنے اوپر نہیں استعمال کیا، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے یوز کیا. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو انڈرسٹینڈ کیا. یہ ساری چیزیں ہی ڈیڈ ناٹ مس یوز ہز پاور، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ مثال ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو سیکھنا ہے. اس کے بعد کیا ہے اس یونٹ میں؟ ہی آلویز شوڈ ٹالرنس. جب بیٹا اصلاح آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سی پرابلمس بھی آتی ہیں، کیونکہ فرسٹ آف آل مے بی دی پرسن ڈز ناٹ لائک اٹ، وائی یو آر کریکٹنگ می. اس لیے ہمیں بہت، اس میں ہمارے نبی نے بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا. اور یہی بات تھی کہ گریجولی آہستہ آہستہ وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دشمن تھے وہ آپ کے دوست بن گئے، آپ کے ساتھی بن گئے، اور آپ کے مشن یعنی اسلام کو پھیلانے میں آپ کے ساتھ مل گئے. اس طرح سے وہ ریفارم ہوئے. اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پہلی اسلامک اسٹیٹ مدینہ منورہ میں رکھی، اور وہاں پھر تمام مسلمانوں کی ٹریننگ ہوئی ہر چیز پر گریجولی. جب ہم قرآن بھی دیکھتے ہیں تو ایک ایک چیز کے اوپر اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس پہ ٹرین کیا. اور گریجولی وہ جو معاشرے کی برائیوں میں گھرے ہوئے تھے آہستہ آہستہ نکلتے ہوئے وہاں سے پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بن گئے. ٹھیک ہے. دی Arabs became a civilized nation and role model for the entire world. This is how
our beloved prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عرب کو چینج کیا، اور عرب سے وہ جو اسلام کی پریچنگ، اسلام کی جو روشنی ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گئی. ٹھیک ہے، یہ ہے اس یونٹ کی آؤٹ لائن. بیٹا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ان کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کرنا شروع کریں تو صبح سے شام ہو جائے، ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں، لیکن ان کی شان کو ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن یہ یونٹ میں نے آپ کو اس کا آؤٹ لائن دیا ہے کہ دس از ہاؤ our prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم set an example for all of us. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے روز خود کو یہ ریمائنڈ کرانا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بڑا رول ماڈل نہیں ہے. اور جب بھی ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام لیں گے، بہت محبت سے درود شریف پڑھیں گے اور ان کو فالو کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، that's it for today. کل سے ہم انشاءاللہ اس یونٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں. جو بھی اچھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں ان کو ذہن نشین کریں اور ان پر عمل خود بھی کریں، اور بہت محبت سے ان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. ٹھیک ہے، رائٹ، ویری گڈ. سو انشاءاللہ کل ہم اس یونٹ کا فرسٹ لیکچر گرامر کا پورشن سٹارٹ کریں گے. ٹل دا ٹائم کیپ پریکٹسنگ، کیپ لرننگ، ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ آل دی پیپل اراؤنڈ یو. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.